अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सूरह हुजुरात की आयत नंबर 11 से पढ़ेंगे हम। आयत नंबर 11 से आयत नंबर 13 तक वन बाय वन तर्जुमा और तफसीर के साथ हर एक आयत समझेंगे इंशाअल्लाह। जो बात समझ ना आए या पॉइंट क्लियर ना हो उसके बारे में आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 11। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउन मिन निसाइन। यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर, ना मजाक उड़ाए, कौमुन कोई कौम, मिन कौमिन दूसरी कौम का। यानी यहाँ कौम से मुराद मर्द हैं, ख़ास तौर पे मर्दों का जिक्र है। इसमें औरतें शामिल, वैसे तो औरतें और मर्द दोनों शामिल होते हैं कौम के लफ्ज़ में, लेकिन यहाँ पर खसूसियत के साथ कौम का लफ्ज़ मर्दों के लिए इस्तेमाल हुआ है। कौम मिन कौमिन, मर्द मर्दों का मजाक ना उड़ाएं, या कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। आसा अन यकूनू, ऐसा ना हो कि वो हो जाए, वो हो खैरम मिनहुम। असा का मतलब हो सकता है, हो सकता भी इसका मतलब है, हो सकता है कि वो जो खैरम मिनहुम उनसे बेहतर हो, यानी जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो लोग उनसे बेहतर हो। और फिर ख़ास तौर पे औरतों का जिक्र है, यानी पहले कौम का लफ्ज़ औरत और मर्द दोनों के लिए है, लेकिन यहाँ पर फिर खसूसन औरतों को अलग से खिताब किया गया है कि मैं भी ये एक ऐसा काम है जिसमें औरतें भी अक्सरियत के साथ शामिल होती हैं। इस वजह से ये जहाँ पे ज़रूरी अहकामात, कोई ऐसे ख़ास अहकामात हैं, वैसे तो औरतें ज़िम्नन शामिल होती हैं, लेकिन कोई ऐसी ख़ास बात जहाँ पे औरतों को लाज़िमन ख़िताब किया गया है किसी ख़ास हुक्म में, तो यहाँ पे भी औरतों को ख़िताब किया गया है कि ना तो मर्द मर्दों का, यानी कोई कौम किसी कौम का मजाक उड़ाए, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों, वला निसाउन मिन निसाइन, और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। आसा अन यकुन्ना, हो सकता है कि वो बेहतर हों खैरन, बेहतर मिनहुन्ना, उनसे जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो औरतें उनसे बेहतर हों। तो अब मजाक उड़ाना जो है, यानी सखर का लफ्ज़, ये तमस्सखर जो है, तो ये किसी शख्स की तहक़ीर के लिए इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ यानी किसी शख्स की तहक़ीर करना, तौहीन करना, यानी उसका कोई ऐब है उस शख्स के अंदर, वो इस तरह बयान करना लोगों के सामने कि वो लोग हंसना शुरू कर दें या लोग हंसने लगे, इसको तमस्सखर, मजाक उड़ाना, जैसे मजाक उड़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो ये एक आम बात हो गई है, इस्तेहज़ा करना। अब ये जो इस्तेहज़ा करना है, ये ज़ुबान से भी हो सकता है, ये इशारे से भी हो सकता है। यानी ज़ुबान से कोई बात करके किसी का मजाक उड़ाना कि लोग हंसना शुरू कर दें, या हाथों पैरों से या ज़ुबान से या चेहरे से, या नकल उतारना या हाथ पाँव से इशारा करना कोई इस तरह का कि जिसे देखकर या सुनकर जो लोग हैं वो हंसना शुरू कर दें, और जो दूसरा शख्स है उसकी दिल आज़ारी हो, ये मजाक उड़ाना है। तो इसकी ममानत है, मर्दों को अलग से इसकी ताकीद की गई है, और औरतों को निसा का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अलग से उसकी ताकीद की गई है कि ना मर्द मर्दों का मजाक उड़ाएं, ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जो सहाबी थे, उन्होंने फरमाया कि मैं अगर किसी कुत्ते के साथ भी इस्तेहज़ा करूं तो मुझे डर होता है कि मैं खुद कुत्ता ना बना दिया जाऊं। ये इतनी बड़ी बात है। ये आयत सुन के, जब ये आयत नाजिल हुई है तो सहाबा कराम का ये हाल हो गया था। तो एक और सहाबी हैं, उन्होंने फरमाया कि मैं अगर किसी शख्स को बकरी के थनों से मुंह लगाकर दूध पीते देखूं, यानी वो एक शख्स जो है, आपने कभी देखा होगा कि गाय या भैंस या बकरी दूध धोते हैं उसका, तो किसी बर्तन में दूध निकालते हैं, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो डायरेक्ट भी पीते हैं, पी लेते हैं। तो वो शख्स कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं किसी शख्स को बकरी के थनों से मुंह लगाकर दूध पीते देखूं, कि वो डायरेक्ट जिस तरह उनके बच्चे, बकरी के बच्चे पीते हैं, और उस पर मुझे हंसी आ जाए, तो मैं डरता हूँ कि कहीं मैं भी ऐसा ही ना हो जाऊं। यानी
کسی بات پر دیکھ کر. اچھا، ایک استہزاء ہے کہ سب کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ایک ہنسی مذاق کرنا ہے، اور ایک ہے کسی کا مذاق اڑانا. ہنسی مذاق کرنا کسی حد تک جائز ہے، لیکن مذاق اڑانا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے جس سے اس کی دل آزاری ہو. ایسا مذاق بنانا جس سے اس کی دل آزاری ہو، یا اس کی تضحیک ہوتی ہو، یا اس کی تذلیل اس میں ہوتی ہو کسی شخص کی. تو اور دوسری بات یہاں پر جو بتائی ہے وہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ الزام دو اپنے آپ کو. تو یعنی لمز تلمزو جو اس میں بیسک ورڈز ہیں وہ ہے لمز، یعنی لمز کے معنی ہے کسی میں عیب نکالنا، عیب ظاہر کرنے کے. یعنی انفسکم کا مطلب اپنے نفسوں میں، یعنی آپس میں ایک دوسرے میں عیب نہ نکالو، عیب نکالنے کی کوشش نہ کرو، یا تانے نہ دو ایک دوسرے کو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تو وہ عیب کے ہی تانے ہوتے ہیں نا کہ تمہارے اندر تو یہ عیب ہے، تمہارے اندر، تو وہ تانے دینا ایک دوسرے کو. تو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ یعنی تم اپنے عیب نہ نکالو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو. ظاہر ہے اپنے عیب ایک تو یہ بھی مطلب مراد ہو سکتا ہے اپنے عیب نکالنے سے کہ جب انسان کسی کا عیب نکالتا ہے کسی دوسرے کا کہ تم میں تو یہ برائی ہے، یا تم میں یہ نقص ہے، یہ کمی ہے، یہ خرابی ہے، تو ظاہر ہے وہ شخص تمہارے عیب بھی گنوائے گا، وہ بھی تمہارے عیب گنوانے لگ جائے گا. تو اس طرح تم اپنے ہی عیب نکلوا رہے ہو. تو یہاں پہ منع فرمایا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی تم اپنے عیب نہ نکالو. تو یعنی آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو، یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو، اور یہ بھی کہ اگر تم کسی کا عیب نکالو گے یقیناً وہ بھی تمہارا بدلے میں عیب نکالے گا. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے ہی عیب نکال رہے ہو کسی کی زبان سے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اگلا حکم ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ پکارو کسی کو برے القاب سے، یعنی برے القاب سے نہ پکارو. کہ ایسے القاب، ایسی باتیں، ایسا کسی کو کہنا جس سے وہ ناراض ہو جائے یا اس کی دل آزاری ہو. تو یعنی کسی شخص کا اگر پاؤں نہیں ہے، ٹانگ نہیں ہے، تو اس کی زندگی میں ظاہر ہے کمی ہے، ایک اللہ کی نعمت کی، ایک اس کا اس جو ہے وہ کم ہے. تو اس پر وہ پہلے ہی خود کو محسوس کرتا ہے کم تر، اور پھر اوپر سے اس کو لنگڑا کہہ کر پکارنا، یا کسی کی آنکھ نہ ہونے پر اس کو اندھا یا کانا کہہ کر پکارنا. تو اس طرح جو نام کسی شخص کی تحقیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس سے نہیں پکارنا چاہیے، اس سے دل آزاری ہوتی ہے. تو ایک صحابی نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں ایک صحابی تھے ابو جبیر انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ہم میں اکثر آدمی ایسے تھے جن کے 2 یا 3 نام مشہور تھے، یعنی وہ اصل نام کی بجائے وہ جو مشہور نام. اور ان میں سے تو کچھ نام ایسے تھے جو لوگوں نے ان کو آر دلانے کے لیے، شرم دلانے کے لیے، تحقیر اور توہین کے لیے مشہور کر دیے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا، تو بعض اوقات وہی جو برا نام تھا وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خطاب کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس کا نام ہے یا اس کا نام جو ہے مشہور ہوا لوگوں نے کیا ہے. تو صحابہ اکرام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو آیت میں جو لفظ ہے تنابزوا بالالقاب، اس سے مراد کسی شخص نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا ہو اور پھر اس سے تائب ہو گیا ہو، توبہ کی ہو، تو اس کے بعد اس کو اس برے عمل کے نام سے پکارنا. یعنی ایک چور ہے، اس نے چوری کی، یا کسی زانی نے زنا کیا، یا کوئی شراب پینے والا ہے، تو اب وہ تو اس چوری سے، اس شراب سے شاید وہ توبہ کر لے،
ہو سکتا ہے وہ اپنے اپنے پچھلے اعمال کو بھلانا چاہتا ہے، وہ اپنی نئی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ ہیں وہ تحقیر کے لیے، اس کو شرم دلانے کے لیے، آر دلانے کے لیے اوے چور کہہ کے یا اوے شرابی کہہ کے اس طرح پکارے، تو اس طرح یہ درست نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو کرنے والا ہے وہ اس سے توبہ طائب ہو جائے، لیکن کہنے والا اس گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ قرار دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے، تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا آخرت میں رسوا کر دے گا۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو کسی کے گناہ پر تحقیر کے لیے، آر دلانے کے لیے، اسی لیے کہ اس کو اس سے نہ پکارا جائے کہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی اور پھر اللہ تم میں وہ بات جو ہے وہ پیدا فرما دے، تو اس بات سے توبہ کرنی چاہیے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ سے مراد وہ لفظ بھی آتے ہیں جیسے کہ ہم نے گھروں میں اپنے بہن بھائیوں کے رکھے ہوتے ہیں، وہ نام جن سے وہ چڑھتے ہیں، ہوتا ہے نا کہ ایک سیکنڈ نیم رکھا ہوتا ہے جن سے وہ جب ہماری لڑائی ہو جاتی ہے اپنے بہن بھائیوں سے، گھر میں کسی سے، تو ہم نے ضرور وہی نام بولنا ہے کہ جو جس سے وہ چڑھتا ہے، جس سے اس کو غصہ آتا ہے، تاکہ ہم اپنی بھڑاس نکال سکیں، اپنا غصہ نکال سکیں۔ تو وہ الٹے سیدھے نام رکھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس کو دل آزاری ہوتی ہے اور قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پھر وہ نام جو اصل نام کی بجائے، یعنی ایک نام جیسے اقبال نام ہے، اتنا خوبصورت اور پیارا نام ہے، پھر لوگ اس کو بالا بالا کہتے ہیں۔ تو اسی طرح نام کچھ رکھا ہوتا ہے، بلاتے کچھ ہیں، پیارے پیارے نام رکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ نام فیشن کے طور پہ چھوٹا کر کے بولا جاتا ہے، پورا نام نہیں بولا جاتا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو نام ہوتا ہے وہ انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ نام کے اثرات ہوتے ہیں انسان پر، تو جو نام رکھا جائے اس کو اسی نام سے پکارا جانا چاہیے، تاکہ اس کے نام پہ، جیسے ایک شخص اس کا نام عاصم ہے، تو یعنی عاصم کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچنے والا، تو اس کو اسی نام سے پکارا جائے تاکہ اس پر اس کے نام کے اثرات ہوں۔ اب عاصم کو اگر آسی آسی کہنا شروع کر دیں تو آسی کا مطلب گناہگار ہوتا ہے، تو نام کا الٹ اثر ہوگا۔ اسی طرح جب جو نام جن کے نام کے ساتھ عبد لگتا ہے، جو اللہ کے ناموں پر نام رکھے جاتے ہیں تو ان پر عبد لگتا ہے، تو جب نام رکھ لیا جائے تو عبد کا لفظ ساتھ بولنا ضروری ہو جاتا ہے۔ عبداللہ، جیسے عبد الجبار یا عبد الستار، تو عبد العلیم یا عبد العظیم، تو ایسا درست نہیں ہوگا کہ وہ نام جو اللہ کے نام پر رکھ لیا جائے، یا وہ خاصیت جو سوائے اللہ کے اور کسی میں نہیں ہے، تو بعد میں پھر اسے عبد کے بغیر بولا جائے۔ تو عبد الستار کا بندہ یا عبد الرحمن کا بندہ، عبد الرحمن کا مطلب یہ ہوگا کہ رحمان کا بندہ، تو اب صرف رحمان رحمان بولا جائے تو یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے جو نام رکھے ہیں وہی پکارے جائیں، ان کو بگاڑا نہ جائے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، پھر آگے فرمائیں بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، تو یہ بہت ہی بری بات ہے ایمان لانے کے بعد، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ، کہ برے نام لیے جائیں، برے ناموں کے ساتھ پکارا جائیں۔ بعض لوگوں کے ایسے نام مشہور ہو جاتے ہیں جو برے ہوتے ہیں، مگر وہ بغیر اس لفظ کے پہچانے، یعنی اس لفظ کے بغیر وہ پہچانا نہیں جاتا، یعنی لفظ جیسے کالو کہہ دو، تو کالو کا لفظ جو ہے اس پر اس کو، وہ جو شخص ہے اس کا یہ مشہور ہو گیا ہے، لیکن جب تک وہ بولیں گے نہیں تو وہ پہچانا بھی نہیں جائے گا وہ شخص، اور اس پر اس کو کوئی تنگی بھی نہیں ہوتی، وہ اس کا نام ہی یہی ہے، تو اس پر اس کو کوئی بھی تنگی نہیں ہوگی، تو جس بات پر، تو یہاں اجازت ہے کہ اس نام کے ساتھ اس کا ذکر کر لیا جائے۔
تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جس کے ہاتھ نسبتاً زیادہ طویل تھے ذوالیدین کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی دریافت کیا گیا۔ تو کچھ نام ایسے ہیں جو بتائے گئے ہیں کہ جیسے یعنی جس میں کسی شخص کا، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، کہ کوئی ایسا نام ہے کہ وہ اس کے بظاہر اس کے جو جسمانی بناوٹ ہے یا اس طرح، یا کہ کوئی لمبا شخص ہے اس کو لمبو کہہ دیا جائے، اگر ہاں اس سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو تب جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کے نام کے ساتھ ہی وہ لفظ لگ جاتا ہے اور پھر لوگ اسے اسی طور پہ پہچاننا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے اس کو کوئی تنگی بھی نہیں ہوتی، تو پھر یہ کسی حد تک جائز ہے کہ اس کو اس نام سے پکار لیا جائے۔ ادروائز کسی کو آر دلانے کے لیے، تحقیر کے لیے جائز نہیں ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ بہت ہی بری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حق دوسرے مومن پر یہی ہے کہ اس کا ایسے نام اور لقب سے ذکر کرے جو اس کو زیادہ پسند ہے، جو اس کو زیادہ اچھا لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو القاب دیے، جیسے صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ، اللہ کا شیر، اور خالد بن ولید کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اس طرح القابات عطا فرمائے، لیکن ان میں ان کی تحقیر نہیں، بلکہ وہ ان کی ایک خاصیت، ایک خصوصیت، اور ان کا یعنی اس پر وہ ان کو پسند تھا۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے، تو نام تو بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو ابوبکر صدیق، حالانکہ یہ ان کا نام نہیں تھا، ابوبکر جیسے کنیت ہوتی ہے، صدیق ان کا لقب ہے تو نام نہیں، تو لہٰذا وہ ان کو پسند تھا تو اس نام سے زیادہ پکارے جانے لگے۔ جیسے ابو ہریرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا ابو ہریرہ، حالانکہ اس کا مطلب بلیوں کا باب، تو لیکن یہ نام ان کو پسند تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لقب دیا گیا ان کو، تو وہ اسی نام سے پکارے جانے لگے، تو اصل نام ان کا بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا بچو، کثیرا من الظن بہت سارے گمان سے، گمان سے بچو، ان بے شک بعض الظن بعض گمان، اسم گناہ ہوتے ہیں۔ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ظن اور گمان کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کے اقسام کی اور ان کے احکام کی تحقیق کر لیں کہ کون سا گمان جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، پھر جائز کی حد تک رہیں، یعنی جائز گمان جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن اور دوسرے طرح کے گمان جو ہیں وہ حرام ہیں، جائز نہیں ہے، گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور نہ تجسس کرو، ٹٹولو، جاسوسی کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرو ایک دوسرے کی، اور کسی کے عیب کا سراغ نہ لگاؤ، اور نہ کسی کی غیبت کیا کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، اور پھر آگے غیبت کی مذمت ہے کہ ایحب احدکم، کیا تم پسند کرتے ہو، تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا ان یاکل، کہ وہ کھائے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن مردہ، ایک تو گوشت وہ بھی اپنے بھائی کا، دوسرا مردہ بھائی کا، تو فکرہتموہ، پس تم اس کو ناپسند کرو گے، تم میں اس سے کراہت ہوگی، تم اس سے گھن ہی کرو گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی غیبت کو چھوڑ دینا ہے کہ غیبت یقیناً جو ہے وہ پسند نہیں کرتا انسان، غیبت ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو، تو یقیناً مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو آپ پسند نہیں کرتے، تو اس لیے غیبت کو بھی چھوڑ دیں، یہ بھی ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور توبہ کر لو، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں بھی، آیت نمبر 12 میں بھی
باہمی حقوق اور آداب معاشرت کے متعلق احکامات ہیں۔ اس میں 3 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن سے بچو، یعنی پہلے ظن کہ وہ حرام ہے اس سے بچو، اور دوسرا تجسس، یعنی کسی کی پوشیدہ باتوں کا سراغ لگانا، ٹوہ لگانا، جاسوسی کرنا، اس کے بارے میں ہے کہ وہ حرام ہے، اور تیسرا غیبت، یعنی کسی غیر حاضر آدمی کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو اگر وہ سنتا تو اس کو ناگوار ہوتی۔ تو یہ 3 باتوں کا حکم ہے اس آیت میں۔ پہلی چیز یعنی ظن، گمان کے بارے میں، اور گمان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ بہت سے گمانوں سے بچا کرو۔ آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچا کرو۔ پھر اس کی وجہ بھی بتا دی کہ بچنے کا کیوں حکم ہے کہ ان بعض الظن اسم، کے بعض ظن اسم ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بات، پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی بات آپ کے پاس پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیں، گمان کر کے ہی نہ بیٹھ جائیں صرف، تو گمان پر ہی نہیں، یعنی بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، سے پتہ چلا ہے کہ کچھ گناہ ہوتے ہیں، سارے جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ نہیں ہوتے، تمام ظن گناہ نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی کوئی گمان جائز بھی ہے اور کوئی گمان جائز نہیں ہے۔ تو اس سے پھر اب انسان جب یہ سنتا ہے تو اب یہ بھی تحقیق واجب ہو گئی کہ کون سے گمان گناہ ہیں تاکہ ان سے بچیں، اور پتہ چل جائے کہ کون سے گمان گناہ ہیں اور کون سے جائز ہیں۔ جب تک کسی گمان کا جائز ہونا معلوم نہیں ہوگا تو پھر اس وقت تک انسان اس کے پاس نہیں جائے گا، جب پتہ ہوگا کہ یہ گمان جائز ہے تو وہ گمان انسان کر سکتا ہے۔ تو مختلف علماء کی رائے ہے اس میں۔ تفسیر قرطبی کے جو مصنف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ظن سے مراد اس جگہ تہمت ہے، یعنی کسی شخص پر بغیر کسی دلیل کے کوئی الزام یا عیب لگانا یا گناہ کا لگانا۔ تو یہاں پر ظن سے مراد ہے کہ وہ ایسا ظن جو ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، یعنی اس پر تہمت لگانا یا اس پہ الزام لگانا کہ اس نے چوری کی ہے، حالانکہ اگر وہ اس نے چوری نہیں کی ہے، بس اپنے گمان کے مطابق کہہ دے کہ یہ چور ہے، تو یہ ایسا گمان کرنا یہ گناہ ہوگا۔ ہاں، اگر تحقیق کے لیے انسان کسی پر شک کر لیتا ہے، شک کی نظر سے کسی کو دیکھا جائے تو وہ جائز ہے، لیکن اس وقت تک کہ اس کی تحقیر نہ کی جائے، اس پر الزام نہ لگایا جائے، صرف تحقیق کرنے کے لیے شک، اور جب تک وہ شک دور نہیں ہو جاتی تب تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ سنایا جائے۔ یہی کہ صرف اپنے گمان میں آ گئی، ذہن میں آ گئی کہ اس نے چوری کی ہوگی، اور حالانکہ اس نے کی بھی نہ ہو، اور پھر اس کو گالیاں سنانا، صلاحاتیں سنانا اور لوگوں کو بتاتے پھرنا، جبکہ آپ نے نہ تحقیق کی ہے اور نہ ہی یہ بات سچ ہے، تو صرف آپ کا گمان ہی تھا، تو بعد میں پتہ چلے کہ چوری کسی نے اور نے کی تھی تو آپ بھی شرمندہ ہوں گے، اور وہ جو اس کی اتنی عزت جو ہے وہ خراب ہوئی لوگوں میں، اس کا بھی گناہ پھر ہوگا آپ پر ہی۔ یعنی اس نے تو آپ نے گمان کیا تو وہ گناہ ہو گیا، اس نے جب کہ چوری کی بھی نہیں، اس کے بارے میں وہ باتیں ساری کرنا، یہ گناہ تک پہنچ جاتا ہے انسان۔ تو اس لیے یہاں پہ فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو اب جو ظن ہے، ظن کی مختلف قسمیں ہیں، گمان کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ایک ظن تو حرام ہے، ایک ایسا گمان ہوتا ہے جو بالکل ہی جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھنا، اللہ کے ساتھ یہ بدگمانی رکھنا کہ وہ مجھے عذاب ہی دے گا یا مصیبت ہی میں رکھے گا،
کیونکہ یہ اللہ کی رحمت مغفرت سے مایوسی ہے جو کہ گناہ ہے. اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے مایوسی رکھنا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہ آنی چاہیے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو. یعنی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. تو اب اس کو اختیار ہے کہ میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہی فرض ہے. اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہی فرض ہے ہم پر، اور بدگمانی حرام ہے. تو ایسا گمان اللہ کے بارے میں رکھنا حرام ہے، بدگمانی کرنا اللہ کے بارے میں حرام ہے. اور اسی طرح ایسے مسلمان جو ظاہری حالت میں نیک ہوں، نیک دکھتے ہیں، تو ان کے متعلق بغیر کسی دلیل کے، کہ آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہو اس کے بغیر بدگمانی کرنا وہ حرام ہے. بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے کسی مسلمان، کسی مومن کے ساتھ بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گمان سے بچو. بعض گمان جو ہوتے ہیں کیونکہ جو گمان ہوتے ہیں وہ جھوٹی بات ہوتی ہے. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ گمان سے بچو کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے. اور یہاں گمان سے مراد وہی ہے کہ کسی مومن کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ بدگمانی کرنا. اور اس کے علاوہ ایک گمان ایسے ہوتے ہیں جہاں پر گمان کرنا جائز ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، ضروری بھی ہوتا ہے. یعنی تو اس پر پھر یہ کہ کوئی آپ کے پاس دلیل تو موجود نہیں ہے، قرآن اور سنت میں کوئی واضح دلیل تو موجود نہیں ہے، لیکن آپ گمان ہی کر کے اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں. تو ایسا گمان یعنی ظن غالب، ظن ہوتا ہے گمان غالب، جو غالب گمان ہوتا ہے. تو غالب گمان جو ہو اس پر بعض جگہ پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، جیسا کہ آپس کے تنازعات ہوں یا مقدمات ہوں، ان کا فیصلہ کرنا ہو تو جو گواہ ہوتے ہیں وہاں پر موجود اس کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا ہے. کیونکہ حاکم اور قاضی یعنی جس کی عدالت میں مقدمہ دائر ہے اس پر اس کا فیصلہ کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے اس نے گواہوں کی موجودگی میں ان کے بیانات سن کر جو غالب گمان ہوتا ہے اس کا، تو اس پر اس نے عمل لازمی کرنا ہوتا ہے، وہ واجب ہوتا ہے اس پر. تو ہو بھی سکتا ہے کہ اس وقت کسی گواہ نے جھوٹ بولا ہو، لیکن وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے اس کا فیصلہ تو وہ ظن غالب سے ہی کر سکتا ہے، یعنی جو اس کا غالب گمان ہے تو اس پر عمل واجب ہے. اسی طرح اگر کسی جگہ ایک شخص موجود ہے اور اس کو کعبہ کی قبلہ کی سمت معلوم نہیں ہے اور اس نے نماز پڑھنی ہے تو وہ اپنے غالب گمان پر عمل کرے گا، یعنی ظن غالب پر عمل کرے گا. ایسا گمان کرے گا کہ شاید ادھر ہو، شاید ادھر ہو، اور وہ سوچے گا جہاں اس کو زیادہ، اس کا گمان زیادہ ہوگا، غالب گمان ہوگا کہ یہاں ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے ہی وہ اس کا گمان غالب ہوگا، تو وہ وہاں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. تو اس پر ظن غالب پر عمل واجب ہوتا ہے یہاں پر. تو ایسے ہی جیسے کسی کو نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، تو اپنے ظن غالب پر عمل کرنا جائز ہے. یعنی غالب گمان جو اس کا ہو کہ شاید میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، جو اس کو زیادہ لگتا ہے. اگر اس نے 3 پڑھی ہیں اور اس کو لگ رہا ہے کہ میں نے 4 پڑھ لی ہیں، لیکن اگر اس کو لگ رہا ہے تو وہ اس پر بھی عمل کر سکتا ہے اور اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر وہ غالب گمان کو چھوڑ کر یقینی امر پر عمل کرتا ہے، یعنی یقین، یعنی جیسے اس کو اب غالب گمان تو یہ ہے کہ میں نے 4 پڑھی ہیں، لیکن شک ہو گیا ہے کہ شاید 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، اور غالب گمان بھی یہی ہے کہ 4 پڑھی ہیں،
پھر بھی وہ اس گمان کو چھوڑ دیتا ہے اور یقینی بناتا ہے اس بات کو اور ایک اور رکعت پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ 5ویں ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کو یقینی بنا لیتا ہے کہ 4 ہو گئی ہیں، تو بھی یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر مسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھنا اس پر اجر ملتا ہے۔ تو یہ ظن ہے، یعنی ایک تو بالکل حرام ہے، جو بالکل ہی جائز نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا، مومن بندوں کے ساتھ بدگمانی کرنا، اور ایسا ایک ظن ہے جو کہ جائز ہے، گمان رکھنا کہ کسی شخص کے بارے میں جہاں پہ کوئی فیصلہ دینا ہو، یا جیسے میں نے ابھی آپ کو نماز کی مثال بتائی ہے یا قبلہ کی سمت کی مثال بتائی ہے، تو ایسے گمان جائز ہیں۔ تو لیکن اگر کسی نے چوری کی ہے اور آپ کو اس کے بارے میں صرف گمان ہے اس نے کی ہے یا نہیں کی، اس کے بارے میں بدگمانی کرنا، تو وہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے اس میں جو بتائی گئی ہے وہ ہے تجسس۔ پہلا ہے بدگمانی، یہ تو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ بہت سارے گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے گناہ ہوتے ہیں بعض گمان۔ آگے ہے تجسس، ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، دوسری بات۔ اور منع کیا گیا ہے تجسس سے کہ تجسس نہ کرو، یعنی کسی کے عیب کی تلاش اور سراغ لگانا۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، دو قرتیں ہیں۔ قرت یعنی ایک پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو قرت کہتے ہیں۔ ایک ہے تجسس جیم کے ساتھ، اور ایک ہے تحسس ہا کے ساتھ، تجسس اور تحسس۔ تو یہ دو اس کی قرتیں ہیں، دونوں لفظ ہی آتے ہیں، یعنی صحیح ہے، آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیح عین کہتے ہیں۔ تو اس میں دونوں ہی الفاظ آئے ہیں، تجسسو کا بھی، ولا تجسسو اور تجسس نہ کرو، اور ولا تحسسو، دونوں ہی لفظ ہیں، دونوں کے معنی تقریباً سیم ہی ہیں۔ تجسس جو جیم کے ساتھ ہے، اس سے مراد کسی ایسے امر کی جستجو اور تلاش کو کہا جاتا ہے جس کو لوگوں نے آپ سے چھپایا ہو، اور تحسس کا مطلب ہے یعنی تلاش اور جستجو۔ تو سورہ یوسف میں بھی تحسس کا لفظ ہے، تحسسوا من یوسف واخی، اس معنی کے لیے آیا ہے، اور کہ جو چیز تمہارے سامنے آ جائے اس کو پکڑ سکتے ہو، اور کسی مسلمان کا جو عیب ظاہر نہ ہو اس کی جستجو اور تلاش کرنا جائز نہیں ہے، یعنی جو سامنے ہو مسلمانوں کی بات اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ سے چھپا رہا ہے یا کوئی ایسا عیب ہے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تو اس میں اس کی ٹوہ لگانا، تجسس کرنا، اس کے پیچھے پڑنا، اس کی تلاش کرنا، تو وہ جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی جستجو نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب کی تلاش کرتا ہے، عیبوں کی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب کی تلاش اللہ تعالیٰ کرے اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے۔ یہ کہ چھپ کر کسی کی باتیں سننا یا اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کر کے، سوتا ہوا بنا کر باتیں سننا، یہ بھی تجسس میں داخل ہے۔ البتہ اگر کسی سے یعنی کسی بات پر پہنچنے کا احتمال ہو یا کہ کسی کو نقصان پہنچے گا اس بات سے، تو اپنی یا دوسرے کسی مسلمان کی حفاظت کی غرض سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو خفیہ تدبیریں کرنا یا خفیہ تدبیروں کو معلوم کرنے کے ارادے سے تجسس کرنا، تو وہ جائز ہے۔ تیسری چیز جس سے اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے وہ کسی کی غیبت کرنا ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سنتا تو اس کو ایذا ہوتی، تکلیف ہوتی، خواہ وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہی غیبت ہوتا وہی ہے کہ وہ بات کرنا جو عیب اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سچ ہی کہا ہے، میں نے کون سا جھوٹ کہا ہے،
تو جو جھوٹ ہوتا ہے وہ غیبت نہیں ہوتی، جو سچ بولا جاتا ہے، کسی کے اندر جو عیب موجود ہوتا ہے اور وہ بولا جاتا ہے، وہی غیبت ہوتا ہے۔ اور جو جھوٹ ہوتا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے اور غلط الزام لگائے تو وہ تہمت ہوتی ہے، وہ بہتان ہوتا ہے، تو اس کی حرمت ہے قرآن پاک میں الگ سے ثابت ہے کہ تہمت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور جو تہمت لگاتے ہیں اس کا الگ سے گناہ ہے اور عذاب ہے اس کے لیے، وعید آئی ہے۔ اور غیبت یعنی اس شخص کی غیر موجودگی کی قید سے یہ نہ سمجھا جائے کہ موجودگی کی حالت میں ایسی رنجدہ بات کہنا جائز ہے، یعنی غیر موجودگی میں تو آپ وہ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر وہ موجود ہے تب کہہ سکتے ہیں، تب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ موجود نہیں ہوگا تب وہ عیب کی بات کہی جائے گی تو وہ غیبت ہوگی، اور اگر اس کے سامنے وہ بات کہی جائے تو وہ غیبت تو نہیں لیکن لمز ہوگا۔ لمز جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اور الزام نہ دو کسی کو، تو اس کی حرمت بھی پہلے گزر چکی ہے آیت میں کہ وہ بھی جائز نہیں ہے، کہ اس سے دل آزاری بھی ہوگی، ایسی بات کہنا جس سے کسی کا دل، ہاں اگر کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے یا عدالت میں کسی گواہی کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے کہا جا رہا ہے تب آپ حقیقت کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہو، توہین ہو، تحقیر ہو اور اس کی انسلٹ ہو، ایک کا لیول دوسرے کی نظر میں گر جائے، یا وہ شخص مجھے زیادہ پسند کرنے لگے، یا میرے ساتھ زیادہ اس کی دوستی ہے وہ بڑھ جائے، اور دوسری کے ساتھ اس کی دوستی نہ ہو، وہ اس کو ناپسند کرے، اس کی وجہ سے اس کے بارے میں غلط ہو یا صحیح ہو، یا حقیقی اگر عیب اس کے اندر موجود ہے تو وہ بھی بیان کرنا تاکہ اس سے وہ دور ہو جائے، اس کے دل میں اس کے لیے وہ جگہ نہ ہو جو میری ہے۔ یہ سب جتنے بھی ارادے اور باتیں ہیں آپ کے اگر کسی کے ذہن میں ہوں اور وہ اس ارادے سے بات کرتا ہے تو وہ غیبت ہی ہوگا، جو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس سے مراد ایسے ہے کہ دیکھیں اگر کسی کے سامنے اس کی برائی کی جا رہی ہے تو ایسے ہے جیسے کسی زندہ انسان کا گوشت نوچ کر کھایا جائے، اب زندہ ہے سامنے ہے تو وہ مزاحمت بھی کرے گا اس کے سامنے اور اس کو تکلیف بھی ہوگی، کیونکہ اگر زندہ کا گوشت نوچا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی بہت زیادہ، اور وہ اس کی مزاحمت بھی کر سکتا ہے، ایسے کرنے سے منع بھی کرتا ہے، تو لیکن اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ آدمی غائب ہے اور اس کے پیچھے اس کے متعلق کوئی ایسی بات کی جائے جو اس کی عزت پر جس سے اس سے حرف آئے تو یہ اس کی تحقیر تو ہوگی، لیکن یہ حکم ایسے ہے جیسے کسی نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ اب جو مردہ انسان ہوتا ہے تو وہ تو ایسے ہے کہ خود مردہ ہے، اس کے جسم میں جان نہیں ہے، اور اگر اس کا گوشت کھایا جا رہا ہے تو یقیناً اس مردے کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی خبر نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی مزاحمت کرے گا، اس کو روک سکتا ہے، اور یہ بہت ہی غلط ہوگا، جیسا کہ لاش کا مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی دشمن کی لاش کو بھی کاٹنا جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح کہ اگر وہ غائب ہے، جب تک غیبت کی خبر نہیں ہوتی اس کو، جو غائب ہے کہ میرے بارے میں کسی نے کوئی بری بات کہی ہے، کوئی غیبت کی ہے، تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جیسے مردہ مسلمان ہے، اس کا گوشت کھانے سے مردے کو کوئی خبر نہیں، اس کو جسمانی تکلیف نہیں ہوتی اور نہ وہ مزاحمت کر سکتا ہے، اسی طرح جو غائب ہے، جو شخص موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں غلط بات کہنے سے نہ تو اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ اذیت ہوتی ہے کیونکہ وہ خود وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن انسان غیبت کرنے والا انسان جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے کیونکہ غیبت کرنا حرام ہے۔ تو اس آیت میں ظن اور تجسس اور غیبت تینوں چیزوں کی حرمت کا بیان ہے، مگر غیبت کی حرمت کا زیادہ اہتمام فرمایا ہے،
کہ اس کو کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس کی حرمت کو واضح کیا ہے۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کے عیب ظاہر کرنا بڑی تکلیف دہ بات ہے، اس بنا پر وہ حرام ہے، مگر وہ شخص جس کے سامنے غیبت کی جا رہی ہے، غیبت کرنے والا تو گناہگار ہوتا ہی ہے، اس کے لیے تو حرام ہی ہے، لیکن غیبت سننے والا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ جو غیبت سن رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مدافعت کرے، وہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یا یہ بات نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ اس کی مدافعت کرے گا اس شخص کے بارے میں کہ تمہیں غلط گمان ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو غیبت کرنے والے کی ہمت نہیں ہوتی، اگر وہ کر بھی رہا ہے تو وہ زیادہ دیر تک غیبت نہیں کر سکتا۔ بخلاف اس بات کے کہ اگر کوئی شخص غیبت کر رہا ہے اور وہاں کوئی اس کی مدافعت بھی نہیں کر رہا، اس کے بچاؤ کے لیے کوئی بات بھی نہیں کہہ رہا، تو وہ زیادہ دیر تک غیبت کرے گا اور وہ بھی اس میں مبتلا ہوگا، غیبت کرنے والا بھی اور غیبت سننے والا بھی۔ تو غیبت سننے والا اگر اس کو روکنے پر قدرت نہیں رکھتا، مدافعت پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مدافعت کرے، کہ تو کم از کم اس کے سننے سے وہ پرہیز کر سکتا ہے کہ میں نہ غیبت کرتا ہوں اور نہ میں کسی کی سنتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کے وقت حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لے جایا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا تھا جس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کو گوشت یعنی اپنے چہروں اور بدن کا جو گوشت ہے وہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے تو پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے، اس طرح یہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں حق اللہ کی بھی یعنی ایسا گناہ ہے جس میں اللہ کے حق کی بھی مخالفت ہے تو اور بندوں کے حق کی بھی مخالفت ہے، اس لیے جس کی غیبت کی گئی ہے اسے معاف کرنا ضروری ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ غیبت یعنی اس کا معاف کرنا ضروری، اسے معاف کروانا ضروری ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے، پھر اللہ اس کو معاف فرماتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے حقوق پڑھے ہیں، حقوق اللہ ہوتے ہیں، حقوق العباد ہوتے ہیں، جو حقوق اللہ یعنی نماز پڑھنا، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب اللہ کے حق ہیں تو اللہ چاہے معاف کر دے، لیکن جو حقوق العباد میں اگر کسی نے کوتاہی کی ہے تو جب تک وہ شخص معاف نہیں کر دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو جس شخص کی کی حق تلفی ہوئی ہے تو اس سے بھی ضروری ہے کہ اپنے گناہ کی معافی مانگی جائے۔ تو اب یہ بھی ہے کہ جس کی غیبت کی تھی، جس کی حق تلفی کی تھی، تو اگر وہ شخص مر جائے یا اس کا پتہ نہ ہو کہ وہ اب کہاں ہے تو پھر اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کریں، اس کی مغفرت کی دعا کریں، یا یوں کہیں کہ یا اللہ ہمارے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما، تو اس کے گناہوں کی معافی بھی اللہ سے مانگے اور اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے تو اس کی یہ غیبت کا کفارہ ہوگا۔ تو یہاں ایک مسئلہ ہے کہ بچے اور مجنون اور کافر ذمی کی غیبت بھی حرام ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے چاہے وہ مجنون ہے، یعنی ایک پاگل ہے جس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یا ایک چھوٹا بچہ ہے جس کو پتہ بھی چل جائے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کا دل نہیں دکھے گا کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے، یا کافر ہے ایک، یا کوئی ذمی ہے، تو اس کی غیبت بھی حرام ہے، کیونکہ وہ اگر جو کافر ہے تو یعنی یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ایک ذمی کا ایک حربی کا،
لیکن آپ اس میں حرام بات یہ ہے، چلیں اتنی بات سمجھ لیں کہ کسی بچے کی، مجنون کی یا کافر کی بھی غیبت کرنا حرام اس لیے ہے کہ اس کا اپنا وقت کا ضیاع ہے، اس کا اپنا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے اور اس کی اپنی عادت بھی بگڑ رہی ہے، یعنی وہ اس کی عادت کا ایک حصہ بن رہا ہے۔ ایسے ہی فضول میں ہی بولنا یا کسی کے بارے میں غیبت کرنا، تو وہ غیبت جو کر رہا ہے وہ اس کی عادت بن رہی ہے، تو وہ اس کے اپنے اخلاقیات بھی خراب ہو رہے ہیں اور اس کا اپنا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کسی طرح بھی۔ نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے، بار بار دیکھتی ہوں نیٹ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، تو وہ پھر توجہ بھی نہیں ہوتی کہ اب بھول جاتی ہوں کیا بات آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں کیا نہیں، تو اس نے آج بہت ڈسٹرب کیا ہوا ہے نیٹ نے۔ دیکھیں آپ کے پاس یہ میسج کب پہنچتے ہیں، اس وقت بھی نیٹ موجود نہیں ہے، بس میں جسٹ ریکارڈنگ کر رہی ہوں کہ جب بھی نیٹ آئے گا آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائے گا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ آیت ہے آگے، آیت نمبر 13، آیت نمبر 12 ہم نے پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 13 ہے یا ایھا الناس، اے انسان، اے لوگو، انا بے شک ہم نے خلقناکم تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکرین ایک مرد سے، و انثی اور ایک عورت سے، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم اور ہم نے تمہارے بنائے ہیں، شعوباً تمہاری ذاتیں، و قبائل تمہارے قبیلے، لتعارفوا تعارف کے لیے، تمہاری ذاتیں اور تمہارے قبیلے تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ تو یہ جو فرق رکھا ہے یہ صرف اس لیے کہ تم کو مختلف قوموں میں، مختلف خاندانوں میں اس لیے بنایا ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، پہچان ہو سکے۔ اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں، یہ اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ایک دوسرے پر فخر کر سکو کہ ہمارا قبیلہ بڑا ہے یا ہمارا خاندان بڑا ہے یا ہم حسب نسب میں تم سے زیادہ ہیں، اعلیٰ ہیں، جبکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے جو اعلیٰ ہے، جو عزت والا ہے، تکریم والا ہے، وہ تو اللہ کے نزدیک وہی ہے، اتقاکم جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں ایک جامع تعلیم دی گئی ہے انسانی مساوات کے حوالے سے، کہ کوئی انسان دوسرے کو کم تر خیال نہ کرے۔ مساوات کے بارے میں بتایا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، کوئی کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے، اپنے نسب، خاندان یا مال و دولت کی بنا پر کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ یہ چیزیں فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے ہیں، قبیلے بنائے ہیں، تو یہ تو صرف اس لیے بنائے ہیں تاکہ شناخت ہو سکے، پتہ چل سکے کہ فلاں کہاں سے ہے اور کیسا ہے۔ تو اگر یہ باتیں صرف فخر کی بنا، اس کو بنیاد بنایا جائے گا اور فخر کیا جائے گا، ایک دوسرے کو کم تر یا حقیر سمجھا جائے گا، تو اس سے آپس میں نفرتیں اور عداوتیں بڑھتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ تم ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی اولاد ہو، یعنی تمہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، تو اس حیثیت سے تم سب بھائی بھائی ہو، مساوات ہے تم میں، سب برابر ہو، کوئی کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ کے وقت فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی الاحمر ولا احمر علی الاسود الا بالتقوی، یعنی کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ یہ جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، وہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ تو قریش مکہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے، ان کو یہ روز دیکھنا نہ پڑا، کہ یہ دن نہیں دیکھنا پڑا ان کو، کہ ایک جو حبشی ہے، ایک اپنے آپ کو وہ بڑا خیال کرتے تھے اور حبشی ذات جو ہے اس کو کمتر ان کو خیال کیا اور کہا۔ اور ایک اور شخص تھا وہاں پر قریش مکہ میں سے، قریش مکہ اعلیٰ خاندان سمجھا جاتا تھا، تو اس نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کالے کوے کے سوا کوئی آدمی نہیں جڑا، کوئی آدمی نظر نہیں آیا جو مسجد حرام میں اذان دے؟ تو اس طرح کی کچھ باتیں جو ہیں وہ کہیں،
ابو سفیان نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو آسمانوں کا مالک ان کو خبر کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو آسمانوں کا مالک ہے، جو اللہ ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو خبر کر دیں گے، ان کو پتہ لگ جائے گا، اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، تو جس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام گفتگو کی بھی اطلاع دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا، انہوں نے اقرار کر لیا۔ تو اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ بتایا کہ یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، کہ یہ تو تمہارے قبیلے تو صرف اس لیے بنائے ہیں تاکہ تعارف ہو سکے، آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ تو در حقیقت جو فخر کرنے کی چیز ہے اور جس میں عزت ہے وہ ایمان اور تقویٰ ہے، اور وہ ایمان اور تقویٰ ہے جس سے تم لوگ خالی ہو، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے آراستہ ہیں، اس لیے وہ تم سب سے افضل اور اشرف ہیں۔ تو پھر ان آیات کو بتایا گیا اور ان سے کہا کہ بلال تم سے زیادہ افضل ہے اس لیے کیونکہ اس میں ایمان ہے اور اس میں تقویٰ ہے۔ تو قبیلوں کی یا ذاتوں کی بنا پر کوئی اللہ کے نزدیک بلند نہیں ہے، کوئی اللہ کے نزدیک اعلیٰ نہیں ہے۔